ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मीना परवेज़ और हमारे साथ हैं मोहसिन नासिर और पादरी हनीफ मसीह। बहुत अहम गुफ्तगू चल रही थी और अभी ब्रेक पर जाने से पहले पादरी मोहसिन हनीफ कह रहे थे कि घर के अफराद भी नहीं कभी कभी सुनते, उन्हें माइल और कायल करना पड़ता है। जी हाँ, कभी कभी नहीं सुनते और फिर सुन लेते हैं। इस बात के लिए खुदावंदी का शुक्र हो। पास्टर हनीफ, आप जिक्र कर रहे थे एक ख़ास हवाले का, गिनती की किताब से। गिनती की किताब, उसका चैप्टर नंबर 14, उसकी वर्स 37 में एक बात लिखी हुई है। सो वो आदमी जिन्होंने मुल्क की बुरी खबर दी थी खुदावंद के सामने वबा से मर गए, पर जो आदमी उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को गए थे उनमें से नून का बेटा यशवा और युफना का बेटा कालिब दोनों जीते बचे रहे। सो मैं कहना ये चाहता हूँ कि खुदावंद के शहर का हाल जो है हमें ठीक ठीक बयान करना चाहिए। अगर हम उसमें कोई ऐसी बात करेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे या कुछ अपनी तरफ से बयान करने की कोशिश करेंगे तो सादा सी बात बाइबल में लिखी हुई है कि आपको उन्होंने तो फिज़िकल शहर का हाल दरियाफ्त करके सही नहीं बताया, हम तो एक ऐसे शहर का बयान करने जा रहे हैं जिसकी रूहानी हैसियत है। सो इसलिए हम खुदावंद के हज़ूर ठहर नहीं सकेंगे। इसलिए मैं बता रहा था कि अपने लोग बेशक आपको वेलकम ना कहें, फिर भी आपने उनको लेके बैठना ताकि खुदावंद की बात को सीख सकें। बहुत गहरी और अहम बात है कि हमारा बयान सच होना चाहिए, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। हमारे साथ आप हैं मोहसिन, और मोहसिन, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आपका काम, आपकी खिदमत ऐसी है कि आपको लोगों को दुरुस्त राह पर लाना है। आपने बिल पे नहीं किया तो कीजिए। तो डिफ़िकल्ट तो है ये। वास्तव में सबसे डिफ़िकल्ट जॉब यही है कि आप लोगों को जाके माइल कर रहे हैं, उनको मोबिलाइज़ कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन कर रहे हैं कि आप किस तरह आसानी से अपने बिल को पे कर सकते हैं। तो जैसे भी पादरी हनीफ कह रहे थे कि तालीम देना, उन्हें एजुकेट करना। हाँ जी, हाँ जी। तो आप किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें? इसमें ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको बताना पड़ता है आपको इतना बिल इतने अरसे से आ रहा है, आप लोगों ने क्यों नहीं जमा करवाया। तो वो कहते हैं कि हमने तो अभी ये बिल कभी मिला ही नहीं हमें। तो वो उसके बैकग्राउंड ये होता है कि वो झूठ बोल रहे होते हैं। नुक्ता हम यही हासिल करना चाहते हैं कि असल तरबियत तो ये है। हाँ जी, फिर उन्हें आप झूठ ना बोलें, सच बोलें। जी बिल्कुल। फिर उन्हें बताया जाता है कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, आप जिस तरह चाहते हैं, आप आसान एक साथ में चाहते हैं, हम आपको बिल बना के देंगे। आप काइंडली इसे निगलेक्ट मत करें, नज़रअंदाज मत करें। ये बिल जनरेट होता होता बहुत ज़्यादा आपके लिए भारी बन जाएगा, आपके लिए मुश्किल होगी, बाद में आपके बच्चों के लिए मुश्किल होगी। या पास्टर हनीफ तो जानते हैं ना कि उन्हें बच्चों को कलीसिया को जमा करना है, दुआ करनी है। तो आपके लिए कलीसियाई तौर पर जमा होना, दुआ करना, चर्च जाना, ये क्या मायने रखता है? मेरे लिए तो ये है कि यीशु मसीह ने तालीम दी है कि यहाँ जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहाँ पे हाज़िर और नाज़िर हूँगा। यही ईमान हमारा होना चाहिए। जब चर्च में जाते हैं तो एक स्पिरिचुअल पावर मिलती है और उसी पावर के ज़रिए हम अपनी विशेष को पूरा कर सकते हैं। कलाम जब पेश किया जाता है, पास्टर कलाम पेश करते हैं, तो वो कलाम हमारे दिलों में घर करना चाहिए, ना कि ये कि हम किसी के कहने पे वहाँ पे गए और उस तालीम को, जो तालीम हमारी रूहानी तालीम है, उसको उस तरह गेन ना कर सकें, हासिल ना कर सकें जिस तरह हमें करना चाहिए। बिल्कुल, असल ये है कि आप कलाम से सुनें, कलाम से पढ़ें, कलाम पर ध्यान करें और अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को दें। पास्टर हनीफ, आप भी बताइए कि क्या माने रखता है एक मसीही के लिए मसीह के साथ जुड़े रहना? मसीह के साथ जुड़े रहना एक आदमी के लिए ऐसे है क्योंकि आज जो जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये मुसीबतों का शुरू है।
تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو بالکل الگ تھلگ ہو گئے تھے اس سارے سلسلے سے، یسوع مسیح سے روایتی طور پر اٹیچ تھے لیکن حقیقی طور پر ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، آج انہوں نے محسوس کیا کہ اس کی بڑی ضرورت ہے، اور ایسا ایک گروپ دوبارہ سے ڈیولپ ہوا جنہوں نے کال کر کے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کلام شیئر کریں، اور ایک انکریجمنٹ ملی ان کو۔ یہ محض انکریجمنٹ نہیں ہے، ان کا مسیح کے ساتھ جڑے رہنا نہ صرف ان کو وبائی امراض سے، ایسی مصیبتوں سے بچاتا ہے، بلکہ ایک زندہ امید دیتا ہے کہ آئندہ کو ان کے لیے ایک جہاں باقی ہے، وہ ان دروازوں سے اس شہر میں داخل ہوں گے جو خداوند نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اصل زندگی تو یہی ہے نا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی جمع ہونا مشکل تھا تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ کلام پر دھیان دیں۔ یس، یہ کوارنٹین کے حوالے سے کچھ دنوں پہلے کلام میں نے بات کی ہے کہ میں نے کہا کہ یہ جو اس وقت آپ کا الگ ہونا، یوں سمجھے کہ دنیا مصر ہے اور جو اس کے باسی ہیں وہ ساری دنیا ہے، اور ہم جو مسیحی لوگ ہیں اس وقت کی قوم بنی اسرائیل ہیں، ہم اس سے نکل رہے ہیں اور شہر یروشلم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور جب وہ داخل ہو رہے تھے تو راستے میں 4 دفعہ، کم و بیش کئی وبائیں لیکن 4 دفعہ بڑی وبائیں ان پہ نازل ہوئیں، اور ان میں سے یہ ایک ہے۔ ابھی آپ اس شہر سے نکل رہے ہیں، ان میں سے ایک ہے، آپ نے اگر اس سے بچنا ہے تو وہی طریقہ جو بائبل میں خدا نے بیان کیا وہی آپ کو اپنانا ہوگا، آپ کو یسوع کا لہو لینا ہوگا اپنے لیے، آپ کو ساری تدبیریں وہی کرنی ہوں گی تاکہ آپ اس سے محفوظ رہیں اور محفوظ طریقے سے اس شہر میں داخل ہو سکیں، وگرنہ 40 سال لگے اس قوم کو مصر سے یروشلم میں داخل ہونے کے لیے، اور ان 40 سالوں میں بہت سے لوگ مر گئے، بلکہ پہلی نسل شاید وہاں پہنچ ہی نہیں پائی۔ خدا پیوریفائی کرتا رہا، آج بھی اس نے پیوریفائی کرنا ہے، وہی پہنچ پائیں گے جو اس کے ساتھ اٹیچ رہیں گے۔ محسن ناصر، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی زندگی میں اتنے تجربے تو ہوئے نہیں ہیں لیکن کچھ تجربات تو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ کچھ دوست ایسے ملے مجھے جنہوں نے ڈسکرج کیا مجھے۔ اچھا، اور وہی آپ کی ایمان کی بڑھوتی کا سبب بنا۔ وہ یہ کہ وہ مجھے یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں کرسچین جو ہیں وہ اتنے اعلیٰ مقام پہ یا اتنی گزٹڈ سیٹ پہ نہیں جا سکتے، تو آپ کیوں پی پی ایس سی میں این ٹی ایس میں اپلائی کرتے ہیں؟ تو آپ ایک کام کریں، آپ کلرک کے لیے اپلائی کریں۔ میں نے انہیں کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ ہمارے پاس سورسز ہیں، این ٹی ایس ہے، پی پی ایس ہے، ایف پی ایس سی ہے، اور بہت سارے ذریعے ہیں جن کے ذریعے ہم محنت کر کے آگے میرٹ پہ پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور میرٹ پر کمپٹیشن میں یا مقابلے میں بیٹھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں آگے بڑھا سکتا ہے۔ ہم نے جانی پاسٹر حنیف محسن سے کچھ تجربات، تو پاسٹر حنیف آپ بھی زندگی کے کچھ تجربات بتائیں جو دوسروں کے لیے ایمان افروزی کا سبب بنے۔ میں جب میٹرک میں پڑھتا تھا تو میرے والدین بہت ایوریج لیول کے لوگ تھے، ان کے ذہن میں تھا کہ جو بھی بچہ میٹرک کرے وہ جلدی جلدی کوئی نہ کوئی جاب کر لے، تو اس کے لیے وہ بڑی تگودو میں کوشش میں رہتے تھے۔ کسی بندے سے انہوں نے کہا بھی کہ اسے کہیں مل فیکٹری میں جہاں بھی آسانی سے مل سکے جاب مل جائے، تو ان دنوں میں بھی میں خدا کے ساتھ بڑا اٹیچ تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر خدا کی یہی مرضی ہے کہ وہ مجھے ایسی جگہ پہ لے جانا چاہتا ہے تو میں کیوں کر اپنے آپ کو روکوں۔ میں نے خدا سے بات کی، میں نے کہا خداوند میرے لیے تیری یہی مرضی ہے، تو خداوند نے مجھے نو میں جواب دیا، میرے لیے وہ کام نہ بنا، وہ میری جاب نہ بنی۔ تو پھر چلتے چلتے خدا مجھے اس جاب تک لے آیا، اور میرا یہ پکا ایمان ہے کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مختلف تجربات کرتا ہے۔ پھر سارے سفر سے گزرنے کے بعد، جیسے میں نے بتایا کہ آئیڈینٹی مرج اینڈ ایکشن میں ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن تھی، میں نے اس میں جاب کیا، پھر ادھر اپرچونٹی ملی، پھر آگے میں یہاں پہ ایز اے ریونیو آفیسر خداوند نے مجھے یہاں پہ تعینات کیا۔ تو لیکن یہ تجربات ہیں، پر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہی واز ود می اینڈ آلسو ود می، وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہے۔ تو اس لیے میں یہی کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے کہ آپ سٹل اپنے ایمان پہ قائم رہیں، اس کے ساتھ آپ آگے آسانی سے گزر سکتے ہیں، کیونکہ ابراہیم جب اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ اس نے کوئی ملک دیکھا تھا، خدا نے اسے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کی، خدا نے کہا یہ ملک میں تجھے دوں گا، اس نے چپ کر کے مان لیا، اس کو پتہ تھا۔ پھر ایک اور بڑی زبردست بات بزرگ ابراہیم کی زندگی میں ملتی ہے کہ جب اپنے بھتیجے لوط کو چھڑوانے کے لیے گیا
اس نے ان بادشاہوں سے ان کو آزاد کیا تو انہوں نے جن بادشاہوں کی معاونت کی تھی انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی لوٹ کے مال میں سے لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں. اس نے کہا میں جوتی کا ایک تسمہ بھی نہیں لوں گا. لوگ یہ کہیں گے کہ ابراہیم لوٹ کے مال سے امیر ہوا. اسے پتہ تھا کہ زندگی میں خدا نے مجھے امیر کر دینا, بہت بڑا بنا دینا. سو یہ وہ ایمان ہے. مجھے پتہ تھا کہ خدا مجھے کہیں بہتر جگہ پہ لے جانا چاہتا. بالکل. اور محسن, ایمانداری, دیکھیے ایمان کے ساتھ ایمانداری کتنی ضروری ہے؟ یہ میرے خیال میں بہت ضروری ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے امپلائی کے لیے, آفیسرس کے لیے. اور اسپیشلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی کے وسیلہ سے آپ کو بہت ساری برکتیں ملتی ہیں. اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو ہی بے ایمان لوگ کہیں جو رشوت لیتے ہیں یا کچھ اور کرپشن میں ملوث ہیں. اگر آپ پنکچویلٹی کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ, اپنے کسی بھی جاب کے ساتھ آپ ایمانداری سے کام نہیں کر رہے تو میرے خیال میں وہ بھی اسی سچویشن میں آ جاتا ہے. بالکل, وقت پر جاب پر پہنچنا اور حق ادا کرنا اس ڈیوٹی کا جو آپ کو سونپی گئی ہے, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے محسن کہ صرف رشوت لینا, جھوٹ بولنا یہی بے ایمانی نہیں ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم پہنچ گئے ہیں تو ہم جاننا چاہیں گے پاسٹر حنیف وہ خاص پیغام جو آپ دیکھنے والوں کو دینا چاہتے ہیں. یس, میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ڈسکریج نہ ہو. میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بہت ساری ایگزامپلز پڑی ہوئی ہیں, آپ کو ڈسکریج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یسوع مسیح آپ کے لیے ایک بڑا انعام لے کے کھڑے ہیں. آپ کو اپنے ایمان پہ کھڑے رہنا, اور ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے ساتھ نہ ہو یا آپ کو زندگی میں کامیاب نہ کرے, آپ کے لیے روشن راہیں نہ نکالے. اس نے تو کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. جب راہ بھی وہ ہے, حق بھی وہ ہے, زندگی بھی وہ ہے, تو پھر کس بات کی فکر؟ بالکل, اسی کی راہ پر چلیں اور کبھی بھی حوصلہ شکنی نہیں بلکہ حوصلہ رکھیں, کیونکہ اس نے خود کہا ہے مت ڈر, میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ کیا کہیں گے محسن دیکھنے والوں کو؟ میں تو صرف ایک ہی بات بولوں گا کہ ایوری تھنگ از پاسبل ان جیزس نیم. آپ جیزس کے نام سے ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں, اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو مجھے طاقت دیتا ہے, جو قوت بخشتا ہے. تو روشن راہ پر رہنا ہے. آج ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے ان میں محسن ناصر اور پادری حنیف مسیح. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مینا پرویز کو پروگرام روشن راہی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.